यूट्यूब चैनल फाइंड द वर्ल्ड। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कैसे अली जॉब के लिए जाता है और एक्सपीरियंस ना होने की वजह से वो मायूस लौटता है, और दूसरी तरफ सबा को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं और वो नूर को धमकियाँ लगाकर कहती है कि वो नीचे ना उतरे, क्योंकि सबा के अंदर एक कम्प्लेक्स होता है कि नूर उससे ज़्यादा खूबसूरत है, कहीं जो उसे देखने आ रहे हैं वो उसकी बजाय नूर को पसंद करके ना चले जाएं। तो लेट्स सी गाइस, इस एपिसोड में देखते हैं कि क्या अली को जॉब मिल पाती है और क्या सबा का रिश्ता उस जगह हो पाता है। जी अम्मी, वो कहकर अपने कमरे में आ गई और बुर्का पहनकर उसने स्याह चादर ले ली और नकाब करके बाहर निकल गई। मौसम आज कुछ गर्म था। कराची में सर्दी के मौसम में भी गर्मी की आंख मिचौली चलती रहती है। भाई 2 किलो मिक्स मिठाई दे दें, एक दर्जन आलू चिकन के समोसे, आधा दर्जन बीफ समोसे और 1 दर्जन चिकन, आधा दर्जन बीफ और आधा दर्जन वेजी पैटीज भी दे दें, और 1.5 लीटर कोक और 7 अप की बोतल और 6 आइस और चॉकलेट पेस्ट्री दे दें। बाबा जी 1945 रुपये हो गए, इसने बिल बनाकर कहा। इसने बेकरी वाले को पैसे दिए और ख़ुद गर्मा गर्म समोसों की इश्तिहा अंगेज़ खुशबू से महफूज होती कढ़ाई के पास आकर खड़ी हो गई, जहां गरम गरम समोसे की कचौरियां और रोल उसे मुंह चढ़ाते महसूस हुए। इसका दिल ललचाने लगा था और समोसे यूं भी इसे मरगूब थे। आपका क्या है बाबा जी? समोसे गुस्से से उबलते तेल में डालता वो पंजाबी अंदाज में गोया हुआ। नूर ने वाज़ेह महसूस किया था अपने मुंह में पानी, मगर अपनी बेबसी और कम मायगी के एहसास ने इसे हलक तक कड़वा कर दिया। वो अक्सर यूं ही बददिल हो जाया करती थी। जिंदगी से उसका भी दिल करता था वो सबा और नादिया की तरह अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाए पड़े, मगर अपने बेवक़्त होने का एहसास बड़ी शिद्दत से होता था। इससे बड़ी क्या सितम ज़रीफ़ी होगी, वो एक समोसे को हसरत भरी निगाहों से तक रही थी। इसने काउंटर से मिली पर्ची उसे दे दी। शिद्देबाजी दर्जन आलू चिकन और आध दर्जन बीफ समोसे पैक कर छेती। वो दूसरे कस्टमरों को ब्राउन लिफाफों में समोसे रोल पैक करके देते हुए लड़के से बोला, भाई आप जब तक डाल कर रखें, मैं दूसरा सामान ले आती हूँ सामान परचून की दुकान से। जल्दी आना बाजी, वरना समोसे ठंडे हो जाएंगे तो आपने ही कहना। वो बुरा सा मुँह बनाकर बोला। उसने सामने दुकान से तेल लिया और बकाया पैसे गिनने लगी। इसके पास 3000 रुपये में से कुल मिलाकर 455 रुपये बचे थे। लाएं भाई, मेरा सामान दे दें। इसने दूसरा शॉपर उसे पकड़ा दिए, जिन्हें लेकर वो बेकरी के अंदरूनी हिस्से में चले गई। वहाँ से उसने पेस्ट्री, पैटीज़ और कोल्ड ड्रिंक्स की शॉपर मुश्किल संभाली और सामान से लदी भदी वापस घर जाने लगी। बेकरी से बाहर निकलते वक्त दोबारा समोसों की खुशबू उसके नथनों से टकराई तो अब की बार वो रुक गई। एक निगाह मिट्टी में बंद 455 रुपये पर डाली, उसका दिल डावाडोल होने लगा। अम्मी को कह दूंगी तेल 630 का आ गया, 2 समोसे तो खा ही लूँगी। बाला आखिर इसने अपने नफस के आगे हार मान ली। आखिर इंसान थी, वो भी फरिश्ता तो नहीं थी। भाई 2 समोसे और दे दें अलग से, इसने 30 रुपये देकर कहा। अंदर कहीं एहसास जुर्म सरजंश कर रहा था, मगर उसने नहीं सुनी। 4 शॉपर एक हाथ में पकड़े और 3 एक हाथ में पकड़े वो बुरी तरह हाँफने लगी थी। गले के कोने पर पहुंचकर इसने हाथ उठाकर वह मुश्किल नकाब खींचकर नीचे किया। गली में कोई नहीं था, उसका चेहरा अर्के आलूद था। मन कदम उठाती उसने अभी निसफ गली भी अबू नहीं की थी कि यकदम पीछे से 1 to 5 की भयानक आवाज़ ने उसे बेतरह दहला दिया। बाइक चलाने वाला भी बैलेंस बरकरार नहीं कर सका था। गड्ढे के बाइस वो जो कोई भी था उसे बचाने के चक्कर में कट मारते हुए वो बाइक समेत नीचे जा गिरा था, मगर उसे परवाह थी तो थैली फटकर पानी की तरह बहते हुए अपने तेल की थी। अली ने खड़े होकर अपने कपड़े झाड़े और बाइक सिंगल स्टैंड पर खड़ी करता इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। या अल्लाह, अम्मी मुझे छोड़ेंगी नहीं, पूरे 600 रुपये। इसे सोच कर ही
ہال آ رہے تھے۔ معاف کیجیے گا، میری وجہ سے آپ کا نقصان ہوا، وہ جھجکتے ہوئے بولا، مگر نور نے سنا نہیں۔ پورا 4 کلو تیل تھا، یا اللہ! جھک کر کولڈ ڈرنک اٹھاتے ہوئے وہ مسلسل خود کلام تھی۔ میں معذرت چاہتا ہوں۔ وہ واقعی شرمندہ تھا۔ نور کو اب اس کی موجودگی کا احساس ہوا تو فوراً اپنی غیر حالت پر قابو پاتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں، غلطی میری بھی تھی، میں ہی گلی کے بیچ میں چل رہی تھی۔ اس کی متاسفانہ نظریں حوض مٹی میں جذب ہو چکی تھیں، تیل پر مرکوز تھیں۔ آپ پیسے رکھ لیں۔ وہ اتنا بھی بے خبر نہیں تھا کہ ایک محلے میں چند گھروں کے فاصلے پر رہتے ہوئے اسے نور اور اس کی سوتیلی ماں کے کارناموں کے بہر طور علم تھا۔ نور کو گویا کسی نے زندگی کی نوید سنا دی ہو۔ وہ بغیر کچھ کہے اس کی طرف منتظر نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ علی نے اپنی جیب سے 500 روپے نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ ابھی میرے پاس صرف اتنے ہی ہیں، اس نے خفت امیز انداز میں کہا، بلکہ آپ بس 2 منٹ یہی رکیں، میں آپ کا تیل لا کر دیتا ہوں۔ آپ کہاں اتنا سامان اٹھائے دوبارہ مارکیٹ جائیں گی، یا آپ اپنے گھر چلی جائیں، میں وہاں دے دوں گا۔ اس نے معقول پیشکش کی تھی۔ نہیں، آپ یہی لا دیں، جلدی گھر پر نہیں، اس نے بے اختیار کہا۔ وہ اسے کسی چیز کے لیے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ یہ اس کا احسان ہی تھا جو وہ پیسے بھی دے رہا تھا اور لا کر بھی۔ علی نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور بھگاتا ہوا لے گیا۔ اس نے ساری تھیلیاں چبوترے پر رکھیں۔ اس کے سفید ہاتھ خطرناک حد تک سرخ ہو رہے تھے، گویا ابھی خون چھلکا دیں گے۔ اس نے تعصب سے زمین بوس اپنے 2 سموسوں کو دیکھا۔ اس کے نصیب میں تھا ہی نہیں آج سموسے کھانا۔ 5 منٹ بعد علی کی واپسی ہوئی۔ ہینڈل سے ایک بڑا شاپر لٹک رہا تھا۔ اس نے بائک نور سے کچھ فاصلے پر روک کر اوپر شاپر اٹھا کر اس کے پاس آیا۔ یہ لیں، 4 کلو ہی ہے۔ اس نے شاپر اس کی جانب بڑھاتے ہوئے متانت سے کہا، مگر یہ تو 600، وہ آپ چھوڑیں۔ اس نے اپنی بھاری آواز میں کہا تو وہ جو کچھ مزید کہنے کا ارادہ رکھتی تھی چپ ہو گئی۔ بہت شکریہ، اس نے علی کے ہاتھوں سے شاپر تھامتے ہوئے تشکر سے کہا اور باقی چیزیں اٹھا کر خفتہ پا گھر کی جانب چل دی۔ علی نے اپنی بائک سٹارٹ کی اور دھواں اڑاتا ہوا گلی سے باہر نکل گیا۔ وہ سارا انتظام کر کے اور ٹرالی سجا کر عافیہ کے حکم کے مطابق اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی۔ السلام علیکم۔ عافیہ نے دروازہ کھول کر سلام کیا اور مہمانوں کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ آئیے بیٹھیے، انتہائی نرمی اور شائستگی سے کہتی ہی وہ اس جاہل عافیہ کا سایہ ہی لگتی تھی جو نور کے ساتھ ہوتی تھی۔ گھر ڈھونڈنے میں کوئی مشکل تو نہیں ہوئی آپ کو؟ نہیں، بہت آسانی سے مل گیا، مہمان خاتون نے نرمی سے کہا۔ کتنے لوگ ہیں آپ کے گھر میں؟ انہوں نے متانت سے پوچھا۔ میں اور میری 2 بیٹیاں، نادیہ اور صبا، بس جی، ان کے ابو بھری جوانی میں ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ بہت مشکلوں سے 2 3 نوکریاں کر کے اپنے بیٹوں کو پالا ہے اور پڑھایا ہے۔ وہ دکھ سے بولی، بہت اچھی بات ہے، یہ تو بہت ہمت والی خاتون ہیں آپ۔ تسلیم نے عزت افزا انداز میں کہا، میں صبا کو بلا کر لاتی ہوں۔ وہ مسکرا کر کہتی ہیں۔ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ چل صبا، لڑکے والے آ گئے ہیں اور تو ابھی تو تیار ہی نہیں ہوئی۔ انہوں نے آئینے کے سامنے کھڑی لپ گلو لگاتی صبا سے کہا، کیسی لگ رہی ہوں میں؟ اپنی تیاری مکمل کر کے اس نے ایک نظر درپن میں اپنے سراپے پر ڈالتے ہوئے عافیہ سے پوچھا، نور نظر چشم بدور، بہت خوبصورت لگ رہی ہو میری بیٹی تو۔ انہوں نے سر تاپا اسے دیکھ کر کہا۔ ہلکے آسمانی رنگ کے شلوار قمیض میں ہم رنگ چھوٹے ٹاپس اور سونے کی باریک سی چین اور مہنگی میک اپ کٹس کی بدولت اس کا چہرہ نظر انداز کیے جانے کے قابل ہرگز نہ تھا۔ اس کا صرف رنگ سانولا تھا، نقوش پر پرکشش تھے۔ اب چل جلدی کچن سے چائے اور دیگر چیزوں کی ٹرالی لے کر ڈرائنگ روم میں آ جا، وہ اس کا کندھا تھپتھپاتے کر کہتی ہوئی واپس چلی گئیں۔ اس نے دائیں بازو پر دوپٹہ اچھے سے کیا اور اپنے کرل بالوں کو آگے کر کے خود پر کلون کے سپرے کیے اور باہر چلی آئی۔ ایکسکیوز می، میری بہت ضروری کال ہے، میں بات کر کے آتا ہوں۔ فورس معذرت کرتا ہوں، اٹھ گیا۔ تب ہی صبا ٹرالی کی سیٹی اندر داخل ہوئی تھی مگر وہ باہر نکل گیا۔ ہیلو درانی صاحب جی، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟
دوسری طرف سے آواز نہ آنے کی شکایت کے باعث وہ کچھ اونچا بول رہا تھا۔ مجھے آپ کی بات بالکل نہیں سمجھ آ رہی، میں آپ کو کال بیک کرتا ہوں۔ اس نے کہہ کر فون بند کر کے سگنل بار کو دیکھا تو وہاں سگنلز تقریباً ختم تھے۔ وہ صحن میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر سگنلز کینچ کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر قریب ہی چیمبرز لگے ہوئے تھے۔ اس کے باعث اس علاقے میں سگنلز کا ایشو ہوتا رہتا تھا۔ شاید چھت پر سگنلز آ جائیں۔ وہ اوپر جانے والی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اگر علی تیل کے لیے پیسے نہ دیتے تو امی نے تو میری درگت ہی بنا دینی تھی۔ وہ بیٹھی ہوئی سوچ رہی تھی کہ باہر سے کچھ کھٹ پٹ کی آواز سنائی دینے لگی۔ یہ اوپر کون آیا ہے؟ اگر امی یہ نادیہ صبا آپی ہوتی تو وہ تو آواز لگاتی پہلے۔ اس نے خود سے کہا۔ ہیلو جی درانی صاحب، اب کہیں؟ وہ جو چنت پر جانے کے ارادہ رکھتا تھا سگنلز آنے کے باعث پہلی منزل پر ہی رک گیا۔ نور نے آہستہ سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو دائیں طرف راہداری کے کونے پر اجنبی شخص کو کھڑا دیکھ کر بے اختیار ڈر گئی۔ فارس کی اس کی طرف پیٹھ تھی۔ پہلی منزل پر روشنی آنے کا کوئی روزن نہیں، اس لیے قطار سے بنے 3 کمروں کی راہداری ہمیشہ نیم تاریکی میں ڈوبی رہتی تھی۔ نہ ہی وہاں اس کے علاوہ کوئی رہتا تھا، تو کسی نے وہاں کسی قسم کی روشنی کرنے کی ضرورت کبھی محسوس ہی نہیں کی۔ وہ خرامہ خرامہ چلتی ہوئی اس سے کچھ قدم کے فاصلے پر آ رکی اور انگلیاں مروڑتے مضطرب سی کھڑی ہو گئی۔ ابھی وہ اسے مخاطب کرنے کے لیے لفظ ہی ڈھونڈ رہی تھی، وہ شہزادوں سی آن بان رکھنے والے خوش شکل نوجوان نے خود ہی اس کی جانب رخ کیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید حیرت در آئی۔ میں آپ کو تھوڑی دیر میں کال کرتا ہوں درانی صاحب کہہ کر اس نے رابطہ منقطع کیا۔ نظریں اس سہمی لڑکی پر مرکوز تھیں۔ نیم اندھیرے میں بھی وہ قدرت کے اس شاہکار کو دیکھ سکتا تھا۔ وہ نیچے سے اوپر آتے زینے اور وہاں سے چھت کو جاتے زینے کے درمیان بنی چھوٹی سی جگہ پر کھڑا تھا، اور اوپری منزل سے آتی ہلکی ہلکی روشنی میں وہ اس کا سنہرا روپ دیکھ سکتا تھا۔ وہ حیرت سے اس اجنبی کو دیکھ رہی تھی۔ دوسری طرف فارس وارفتگی سے اس شہزادیوں جیسا حسن رکھنے والی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ حسن کا مجسمہ تھی، خاموش مجسمہ، کیونکہ اس نے ابھی تک اسے بولتے نہیں سنا تھا۔ وہ شدید مخمصے کا شکار تھا۔ آیا سامنے کھڑا وجود واقعی گوشت پوشت کی انسان بے یا کسی فنکار کی فنکاری کا بے جان مجسمہ ہے؟ مومی ناک اور کشادہ پیشانی پر پسینے کے چند قطرے نمودار ہوئے جو اسے یقین دلا گئے کہ وہ زندہ انسان ہے۔ ہونٹوں کے درمیان سے جھانکتے موتیوں جیسے دانت اس کے چہرے کے حسن کو دو آتشا کر رہے تھے۔ وہ گربہ چشم غنچۂ دہن، عشوۂ ترازو پر تمثال، وہ سراپا نور تھی۔ اخروٹی رنگ کے سیدھے لمبے بال چوٹی میں بندھے تھے۔ وہ کسی دیو ملائی داستان کی شہزادی جیسا حسن رکھتی تھی، مگر اس کی قیمت شہزادیوں جیسی نہ تھی۔ وہ شہزادی جیسے چہرے والی کسی نوکرانی جیسی زندگی گزار رہی تھی۔ یہ ادراک اسے نور کی حالت دیکھ کر ہوا تھا۔ آپ کون؟ وہ اپنی دلکش آواز میں مدھم لہجے میں بولی تو وہ اپنے محو حالت سے واپس آیا۔ میرا نام فارس ہے۔ وہ شدید بوکھلاہٹ کا شکار تھا۔ میں نیچے آیا ہوں اپنی والدہ کے ساتھ کسی کو دیکھنے۔ وہ ہوز اس کی سوال کرتی نظروں کو دیکھ کر آدھا ادھورا بولا۔ مہمان آ جائیں تو اپنی شکل دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ تیری ہڈیاں توڑ دوں گی میں۔ عافیہ کے کہے گئے جملوں نے اس کی سماعتوں میں پھر سے زہر انڈیلا۔ وہ بغیر کچھ کہے پلٹ کر جانے لگی۔ بات سنیں۔ وہ اپنی بے خودی میں اس کے راستے میں آ کھڑا ہوا۔ نور نے ہراساں نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ یہیں رہتی ہیں؟ اپنے احمقانہ سوال کا ادراک اسے تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ نور نے اس کے بائیں طرف سے نکلنا چاہا تو فارس نے وہ راستہ بھی بند کر دیا۔ دیکھیے میں کچھ غلط نہیں کر رہا آپ کے ساتھ، میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہیں رہتی ہیں؟ کیا آپ صبا کی بہن نادیہ ہیں؟ وہ سراپا سوال تھا۔ نور نے تون کروہن گردن کو نفی کرنے والے انداز میں جنبش دی۔
تو پھر آپ کون ہیں؟ کیونکہ ہمیں تو بتایا گیا ہے اس گھر میں تو صرف 3 لوگ رہتے ہیں۔ وہ خود رفتگی میں اس کے تھوڑا قریب ہو کر بولا تو وہ قہراً 2 قدم پیچھے ہٹ گئی مگر چپ رہی۔ سوری، وہ بس میں اسے اپنے مستعدی کا احساس خفت سے دوچار کر گیا اور اس سے محاصل چند لمحوں میں وہ سرحد سے دائیں طرف سے نکل کر اس کی نظروں سے کھو کر راہداری کے اندھیروں میں گم گئی اور سب سے کونے میں بنے اپنے کمرے میں جا پناہ لی۔ اس نے جلدی سے دروازہ مقفل کیا، تنفس غیر متوازن تھا۔ یا اللہ مجھے بچانا، میں جان بوجھ کر نہیں آئی سامنے، مگر امی نے مجھے نہیں چھوڑنا۔ یہ خیال بھی اسے ہلائے دے رہا تھا۔ وہ خیر و عافیت کی دعا کرنے لگی۔ کہاں رہ گئے تھے بیٹا؟ تسلیم نے اسے واپس آتا دیکھ کر پوچھا۔ وہ بینک سے کال تھی، درانی صاحب کی کچھ کام تھا مگر یہاں سگنلز ہی نہیں آ رہے۔ وہ ان کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ ہاں، اس ایریے میں چیمبرز لگے ہوئے ہیں تو سگنلز مسئلہ ہوتا ہے، عافیہ رسان سے بولی۔ بیٹا یہ ہے صبا، اور صبا بیٹا یہ ہے میرا بیٹا فارس۔ تسلیم نے اس کی عدم دلچسپی محسوس کرتے ہوئے تعارف کروانا ضروری سمجھا۔ فارس نے سرسری نگاہ اپنے سامنے بیٹھی صبا پر ڈالی اور مجبوراً مسکرا دیا۔ صبا ایک اچھی خاصی شکل و صورت کی لڑکی تھی مگر جو حسن وہ دیکھ کر آ رہا تھا اس کے سامنے سب ماند وہ اس کے ذہن سے نکل ہی نہیں رہا تھا۔ بیٹا اور آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ تسلیم نے اسے خاموش اور لا تعلق سا بیٹھا دیکھ کر خود ہی صبا سے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں آنٹی، بس ریڈنگ کا شوق ہے، اس نے نرمی سے کہا۔ بیٹا آپ نے تو کچھ لیا ہی نہیں۔ صبا فارس کو چائے بنا کر دو۔ عافیہ کو بھی اس کی بے نیاز کھٹائی دے رہی تھی۔ شکریہ مگر میں چائے نہیں پیتا۔ اس کے 2 ٹوک انداز نے تسلیم کو بھی چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جی فارس چائے نہیں پیتا، اسے پسند ہی نہیں ہے۔ تسلیم نے جھٹ باز بنائی۔ امی مجھے ارجنٹ کام ہے، ہمیں چلنا ہوگا۔ اس کا ہر انداز سے بیزار نمایاں تھی۔ اچھا چلتے ہیں بیٹا، تھوڑی دیر بیٹھ تو جائیں۔ وہ دراصل فارس کو بینک سے کال آ رہی ہے، وہ اس سے اس قدر بے مروتی کو امید نہیں رکھتی تھیں۔ عافیہ محض مسکرا کر رہ گئی۔ صبا سے اپنی مزید توہین برداشت نہ ہوئی اور اٹھ کر چلی گئی۔ عافیہ اسے آوازیں دیتی رہ گئی۔ وہ میری بچی تھوڑی شرمیلی ہے، میں لاتی ہوں بلا کر۔ بلکہ بیٹا اگر آپ کو اس سے کوئی بھی بات کرنی ہو تو آپ کر سکتے ہیں، زندگی تو بچوں نے ہی گزارنی ہے نا آخر۔ وہ بیک وقت دونوں سے مخاطب تھیں۔ ابھی ہمیں جانا ہوگا، بہت ارجنٹ ہے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ فارس نے سہولت سے انکار کیا۔ عافیہ چپ ہو گئی، کچھ نہ کہہ سکیں۔ امی میں باہر گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ اپنا موبائل اٹھاتا باہر نکل گیا۔ بہن آپ فکر نہیں کریں، مجھے صبا بہت اچھی لگی ہے، میں گھر جا کر فارس سے بات کر کے آپ کو جواب دوں گی۔ تسلیم نے عافیہ کے تنے ہوئے تاثرات کو دیکھتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ تو ان نقوش ذرا نرم پڑے۔ کیا ضرورت تھی وہاں سے ایسے اٹھ کر آنے کی؟ عافیہ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے تقریباً چیخی تھی۔ تو کیا اپنی بے عزتی کروانے کے لیے وہاں بیٹھی رہتی؟ اتنا بھی کوئی شہزادہ گلفام نہیں تھا وہ، اور آپ تو یوں بچ رہی تھیں جیسے دیکھنے نہیں آئے تاریخ پکی کرنے آئے ہیں۔ اتنے تو آپ نے پیسے برباد کر دیے۔ وہ طنزیہ لہجے میں اپنی بات مکمل کر کے کانوں میں ہینڈ فری لگا چکی تھی۔ کسی شہزادے سے کم بھی نہیں تھا۔ دیکھی نہیں تھی تو نے، اتنی لمبی گاڑی میں آئے تھے، خاصے رکھ رکھاؤ والے تھے، بات چیت کرنے کا انداز، پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ سب نفیس تھا۔ وہ مرعوب شدہ تھیں۔ ہاں تو میں کسی سے کم ہوں یہ نہیں تو کوئی اور، مگر اس طرح اپنی بے عزتی ہرگز برداشت نہیں کروں گی میں۔ وہ سختی سے بولی۔ یہ نور کہاں مر گئی؟ صبا نے اکتاہٹ سے کہا۔ اس کو میں نے ہی کہا تھا جب تک مہمان ہو شکل نہیں دکھانا۔ ہاں تو اب تو چلے گئے نا، وہ لوگ بلائیں اسے، مجھے سامان منگوانا ہے باہر سے۔ نور نور عافیہ وہی بیٹھی چلائی تو نور دل و جان لرز اٹھی۔ امی جی اب نہیں چھوڑیں گی، اسے یہی دھڑکا لگا ہوا تھا، اب اسے بلایا جائے گا تب اسے بلایا جائے گا۔ وہ تون کروہن اٹھ کر کھڑی ہوئی اور پڑ مردہ اٹھاتی سیڑھیاں اترنے لگی۔ کہاں مر گئی ہے نور؟ عافیہ کی آواز مزید تیز ہوتی گئی۔ جی امی، اس نے انہیں صبا کے کمرے سے نکلتے دیکھ کر کہا۔
کہاں مری ہوئی تھی؟ وہ تنفرے سے بولی۔ وہ میں اپنے کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ اس نے بہانہ گھڑا۔ جا کر دیکھ کیا منگوانا ہے اسے، جا دفع ہو۔ وہ اسے دھکا دے کر آگے بڑھ گئی، جبکہ نور نے اب تک خیریت ہونے پر شکر ادا کیا اور صبا کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ گاڑی پارکنگ ایریا میں کھڑی کر کے وہ دونوں لفٹ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اس بدتمیزی کی وجہ جان سکتی ہوں میں؟ تسلیم نے اب کی بار سختی سے پوچھا۔ امی بتاتا ہوں۔ یار گھر جا کر اس طرح کھڑے کھڑے باتیں کریں گے کیا ہم؟ وہ مسلسل ان کے سوال سے جھنجھلا کر بولا تو ناچارہ وہ چپ ہو گئیں۔ وہ گھر میں داخل ہو کر صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ کیا بات ہے بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ وہ اب فکر مندی سے بولی۔ اس نے ہونکا بھرا۔ پھر کیا بات ہے؟ آپ ایسے تو نہیں جیسا رویہ آپ کا وہاں تھا۔ وہ میں بھی نہیں جانتا مجھے کیا ہو گیا تھا، بس عجیب سی حالت ہو گئی تھی۔ وہ نادم ہو کر بولا۔ دیکھو بیٹا، میں نے تم سے پہلے ہی پوچھا تھا، اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو مجھے بتا دو، اور تم نے کہا تھا تمہیں کوئی پسند نہیں، اور یہ ذمہ داری میں آپ کو دیتا ہوں۔ پھر اس رویے کی کیا وجہ ہے؟ وہ شیریں لہجے میں بولی۔ مجھے اس وقت تک واقعی کوئی پسند نہیں تھی، جو اب راست گوئی سے آیا۔ اس وقت تک مطلب ابھی تمہیں کوئی پسند ہے، اور اگر ایسا ہی تھا تو آج جانے کے لیے حامی کیوں بھری؟ وہ گنجلک تھیں، اس کے جواب غیر واضح اور مبہم تھے۔ امی وہاں ہی تو ہوا ہے یہ۔ اس کی آنکھوں کے سامنے نور کا اجلا چہرہ آ ٹھہرا۔ مطلب صبا تمہیں پسند ہے؟ وہ خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو کر بولی۔ نہیں امی، تو کیا اس کی ماں پسند آ گئی تمہیں؟ وہ جلے بھنے انداز میں بولی تو وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ حد ہی کر دی آپ نے امی۔ اب سیدھے سیدھے بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ سنجیدگی سے پوچھا۔ دیکھیں امی، ہمیں کیا بتایا گیا تھا کہ اس گھر میں صرف 3 لوگ رہتے ہیں، ٹھیک؟ اس نے تائید چاہی۔ ہاں ایسا ہی ہے، مگر میں نے وہاں کسی چوتھی لڑکی کو بھی دیکھا ہے۔ اس نے انکشاف کیا۔ نادیہ ہو سکتی ہے، انہوں نے فوراً کہا۔ مجھے بھی یہی لگا تھا، مگر میں نے اس سے پوچھا تو اس نے ہی بتایا وہ نادیہ نہیں، کوئی اور ہے۔ اس نے پھر بات انہیں تفصیل سے بتائی، مگر عظمیٰ نے بھی یہی بتایا تھا کہ وہاں صرف وہ تینوں ماں بیٹیاں رہتی ہیں۔ وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ ہو سکتا ہے وہ اسے چھپانا چاہتے ہوں۔ وہ سرعت سے بولا۔ مگر کیوں؟ وہ شدید کشمکش کا شکار دکھائی پڑتی تھیں۔ اب یہ تو وہی بتا سکتی ہیں۔ فارس نے پانی کا گلاس اٹھا کر منہ سے لگایا۔ اب تم کیا چاہتے ہو مجھے یہ بتاؤ، وہ متانت سے بولی۔ آپ میرا رشتہ لے کر جائیں گے وہاں پر، مگر اس لڑکی کے لیے؟ وہ مصمم بولا۔ ایسے کیسے لے جاؤں، وہ بھی ایسی لڑکی کے لیے جسے ان لوگوں نے اپنے گھر کا فرد تک نہیں گردانہ کیا؟ پتہ کون ہے، کوئی کام والی نہ ہو؟ وہ دوپٹہ سرے سے اتار کر سائڈ پر رکھتی ہوئی بولی تو اس بات پر اس کا سارا جوش پانی کے جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ پر امی آپ ایک دفعہ بات تو کریں۔ وہ اپنی سوچوں کی جھٹک کر بولا۔ یار کس مشکل میں ڈال رہے ہو تم؟ کتنا عجیب لگے گا، نہ دیکھنے کسی اور کو گئے تھے اور پتہ نہیں صاحبزادے کسے پسند کر کے آ گئے۔ وہ ہار مانتے ہوئے بولی۔ میرے لیے پلیز، اس نے محبت سے کہا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو امی۔ وہ ان کی پیشانی چومتا ہوا اٹھ کر جانے لگا۔ ایک بات بتاؤ، انہوں نے پیچھے سے روکا۔ جی؟ کیا واقعی وہ بہت خوبصورت ہے؟ اس بات پر اس کے ہونٹوں کو تبسم سے نے چھو لیا۔ بہت۔ وہ محض اتنا کہہ کر پلٹ گیا۔ علی بل بھروا دیے تو نے؟ وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا شاہد مسعود کا پروگرام دیکھ رہا تھا تو شفق خاتون عشاء کی نماز کے لیے صحن میں لگے بیسن سے وضو کرتے ہوئے بولی۔ ہاں بجلی کا بل بھروا دیا ہے امی، باقی پانی اور گیس کا کل بھروا دوں گا۔ اس نے قریبی مسجد سے آتی اذان کی آواز سن کر ٹی وی کی آواز بند کی۔ کوئی جواب آیا جہاں انٹرویو دے کر آیا تھا؟ انہوں نے نماز کی سفید چادر اپنے چہرے کے گرد لپیٹتے ہوئے رسان سے پوچھا۔ نہیں، ابھی تک تو نہیں آیا، اور وہاں سے آنا بھی نہیں ہے، تو آس مت رکھ، وہاں بھی پرچیاں چلتی ہیں۔ اس نے تمسخرانہ انداز میں کہتے ہوئے سر جھٹکا۔ پتہ نہیں تجھ پر کس نیک روح نے بسیرا کر رکھا ہے، ورنہ آج کل کے لڑکے تو وہ دو دونی چار کرنے مصروف ہوتے ہیں۔ انہوں نے افسوس سے کہا۔ آپ کو تو فخر ہونا چاہیے کہ آپ نے ہماری تربیت اتنی اچھی کی ہے، وہ محبت سے بولا۔
تربیت تو میں نے دانیال کی ہے، مگر وہ تو ایک 11 کرنے کے راستے کھوجتا رہتا ہے۔ اب کی بار وہ ہلکا سا ہنس کر بولی، ان گنت انداز میں فخر و ناز کا تاثر نمایاں تھا، جیسے دانیال بہت اچھا کام کرتا ہو۔ اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، آپ یوں فخر یہ کہہ رہی ہیں۔ اس نے براہ راست چوٹ کی۔ ملنا کچھ نہیں ہے، اس طرح یہ دنیا شریفوں کی نہیں رہی۔ آج کے زمانے میں کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی کتنا پاک ہے، سب پیسہ دیکھتے ہیں۔ کیا فرق پڑتا ہے کہاں سے آتا۔ وہ اپنے دوپٹے کو اچھی طرح سینے پر پھیلا کر آستینیں نیچے کرتے ہوئے بولی۔ وہ اٹھ کر جانے لگا۔ کہاں جا رہا ہے؟ انہوں نے پیچھے سے ٹوکا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب کی بار آواز قریبی مسجد سے آئی تھی۔ اللہ کی طرف وہ بلا رہا ہے، اور ہاں، اس سے لاکھ سفارش کروں گا، وہ خالی نہیں لوٹاتا، دیر بدیر ضرور دیتا ہے، اور نہیں بھی دے تو اس کی کوئی مصلحت ہوتی ہے، اس نے مضبوط لہجے میں کہا، اور ڈرائر کی دیوار سے ٹوپی نکال کر پہنتا ہوا جانے لگا۔ آتے ہوئے صبح کے لیے دودھ، انڈے اور ڈبل روٹی بھی لے آنا، اور اپنے ابو کے لیے 3 چپاتی بھی لے آنا، وہ چاول نہیں کھاتے۔ اچھا، لے آؤں گا، اس نے 2 پٹی کی چپل پیروں میں ڈالتے ہوئے کہا۔ کچھ ادب لحاظ ہے یا سب ختم ہو چکا ہے؟ سنائی نہیں دے رہا اذان کی آوازیں؟ اس نے دروازے سے اندر داخل ہو رہے دانیال پر گرجتے ہوئے کہا، جو کانوں میں ہینڈ فری لگائے فل والیوم میں گانے سن رہا تھا، شاید کیونکہ آواز اتنی تیز تھی کہ باہر تک آ رہی تھی۔ میں نے ہینڈ فری لگائی ہوئی ہے بھائی، وہ شان بے نیازی سے بولا۔ اب تو پتہ چل گیا نا کہ اذان ہو رہی ہے، تو کم از کم اب تو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دو انہیں۔ پڑھنا پڑھتے ہو، کم از کم احترام تو کر لو۔ وہ ہینڈ فری اس کے کانوں سے کھینچ کر غصے سے بولا تو وہ منہ بنا کر میوزک پلیئر بند کرنے لگا۔ مولوی کہیں کے۔ علی کے جانے کے بعد اس نے تنفر سے کہا، اور دوبارہ ہینڈ فری جیک میں لگاتے موبائل پر گانا لگا لیا۔ وہ کون مرد ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر تحفظ کا احساس ہوتا ہے؟ کون ہوتے ہیں جو عزتوں کے محافظ ہوتے ہیں؟ یہ وہ سوال تھا جو نور اکثر خود سے کیا کرتی تھی۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا، اپنے ارد گرد ایسے مردوں کو ہی پایا تھا جو طاق میں رہتے ہیں، عورت کی عزت کو پیروں میں روندنے کو ہر دم تیار۔ شام ڈھل چکی تھی، آسمان پر سیاہ تھا پھیل چکا تھا، چھوٹے چھوٹے ستارے اور آدھا موتی بڑی آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ اس نے شال کو مزید اچھے سے اپنے گرد لپیٹا۔ اس کا بس نہیں چل رہا، اپنی آنکھوں کو بھی ڈھک لے۔ عورت اکیلی گھر سے نکلنے کے بجائے کسی مرد کے ساتھ جانے میں خود کو زیادہ محفوظ خیال کرتی ہے، لیکن اہم بات یہ ہے۔ تو گائز، آج کا ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آگے والا ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے دے کر بتائیں کہ آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ کیسا لگا، اور اگلے ایپیسوڈ میں کیا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ گائز۔ اللہ حافظ۔